बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है चैनल विन के बिल्कुल ही नए प्रोग्राम जिसे हम कहेंगे सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम। व्यूअर्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, या फिर आपको इस तरह सवाल करूं कि आप कौन से इमाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम ले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ले, या हमारे वक्त के इमाम का नाम ले, जिनके ज़हूर की दुआ हम हर नमाज में करते हैं, हर मजलिस व जश्न में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दीगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की, अइम्मा अलैहिस्सलाम की, तो हमारी नॉलेज थोड़ी कम हो जाती है। या फिर हम यूँ कहें, अगर हम बात करें मौला अली अलैहिस्सलाम की या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जितना भी जाना, ज़्यादातर करबला में जाना। मौला अली अलैहिस्सलाम के वो वाक़यात जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम अपने कांधे पर बोरी रख कर लोगों के घर खाना पहुँचाया करते थे रात की तारीकी में, ये बात तो हम तमाम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं और वो कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद खान साहब। तो आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, सबसे पहले जैसे कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो हम शुरू करेंगे हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम से। तो हम चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप इनके लिए एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन पेश कर दें हमारे पहले इमाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बहुत अहम प्रोग्राम के लिए जो सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम से। वाक़ई हमारी ज़िंदगी में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मारिफत और उनकी ज़िंदगी के हर लम्हे को जानना बहुत अहम और ज़रूरी है, क्योंकि राह बंदगी में अगर आदमी को चलना है तो बग़ैर इनकी सीरत से आगाह हुए और बग़ैर इनकी सीरत को समझे हुए इंसान बंदगी परवरदिगार आलम नहीं कर सकता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हज़रत अमीर का जो तारुफ़ है वो वाक़ई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मजलिसों और महफ़िलों में बरकतें हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से लोग जानते हैं कि हज़रत के वालिद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हकीकत में पैगम्बर के वो हामी थे और वो मददगार थे जिन्होंने ख़ुद को लोगों के सामने तो नहीं किया, लेकिन हकीकत में पैगम्बर की जो मदद आपने फरमाया वो किसी और ने नहीं फरमाया, यानी मर्दों में, वगरना जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तो वो हज़रत के वालिद हैं। ख़ुद वालिदा फ़ातिमा बिनते असद कि जिनका मकाम व मर्तबा ये है कि पैगम्बर ने इनकी वफ़ात के बाद अपनी माँ कहा, यानी इस कदर जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने पैगम्बर अकरम का ख़याल किया कि जब हज़रत अमीर ने आकर बताया कि आज हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो पैगम्बर ने फरमाया अल-यौम मातत उम्मी, आज मेरी माँ का इंतकाल हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि बाप हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ जनाब फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हज़रत के माँ बाप हैं। और ख़ानदान भी एक बनी हाशिम का जो इब्तिदा से ही शेर कुफ्र से दूर, हर तरह की निजासतों और खबासतों से दूर। ये हज़रत का एक मुख्तसर सा तारुफ़ वालिद और वालिदा के लिहाज से। हज़रत की विलादत को अगर आप देखें तो विलादत ऐसी जगह कि जो आज तक किसी को ये शरफ़ हासिल नहीं हुआ कि उसकी विलादत खाने काबा में हो। ये हज़रत अमीर का शरफ़ है कि 13 रजब को आपकी विलादत खाने काबा में होती है। और उसके बाद उस माँ की मारिफत को भी सलाम कि जिस माँ ने आकर खाने काबा के पास अपने बेटे का जो कि शिकम में, उसका वास्ता परवरदिगार आलम को दे रहे। हज़रत कि अगर शरीक हयात से गुफ्तगू किया जाए तो कायनात में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल ही नहीं। ये वो ख़ातून है जो उन 4 ख़वातीन में जिनकी जन्नत मुश्ताक है उनमें भी सबसे अफजल, इन्हें करार दिया परवरदिगार आलम ने हमसरे हज़रत अमीर। अगर बात किया जाए हज़रत के औलाद के हवाले से तो कायनात में ऐसी औलाद भी किसी को नसीब नहीं हुई कि जिनके बारे में पैगम्बर अकरम ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं। हत्ता पैगम्बर अकरम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसके सुल्ब से चलाया और मेरी नस्ल सुल्ब हज़रत अमीर से, यानी इमाम हसन व इमाम हुसैन व जनाब ज़ैनब व जनाब उम्मे कुलसूम, ये तो हज़रत सिद्दीक़ा तहरा के फ़र्जंद थे। उसके बाद
خود جناب ام البنین جو آپ کی زوجہ، جن کی وفا اور شعار واقعاً کربلا کے واقعے میں دیکھنے لائق منظر ہے، کہ جس نے اپنے چاروں بیٹوں جناب عباس، یعنی اگر واقعاً اولاد امام علی علیہ السلام پہ بھی گفتگو کی جائے تو ایک بحث چاہیے کہ ان میں سے ایک ایک اولاد مولا عباس، یعنی امام کی بات نہ کرے، امام حسن ہو، امام حسین کی دیگر جو اولادیں ہیں. اور کتنی اولادیں تھیں مولا علی علیہ السلام کی؟ یہ 4 بیٹے جو خود کربلا میں حضرت کے، یعنی یہ آپ خود قابل غور ہے، آپ کبھی غور کریے. ایک جناب محمد حنفی ہیں، وہ جو ہے نہیں آ پائے، بعض وجوہات کی بنا پر. بعض افراد اور بعض اہل تاریخ کہتے ہیں کہ خود حضرت امام حسین نے مدینے میں چھوڑا تھا کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بند کر رہی ہے، چونکہ جب جا رہے ہیں جنگ پر تو کچھ یہاں کے بھی حالات سے باخبر. یہ حضرت کی اولاد کے حوالے سے. خود حضرت کی شہادت کو اگر آپ دیکھیں تو واقعاً یہ شہادت بھی ایک کائنات میں عظیم مرحلہ ہے کہ جہاں ولادت کعبے میں ہو رہی ہے، شہادت مسجد میں ہو رہی ہے. یعنی حضرت کے سر پہ 19 رمضان کو ضربت لگی اور 21 رمضان کو حضرت شہید ہوئے، اور حضرت کا روضہ آج تمام زائرین لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نجف اشرف جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے شارٹ میں ہمیں ایکسپلین کر دیا، ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیا امام علی علیہ السلام سے متعلق. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے ویورز جانتے ہیں. اب اگر مولوی صاحب ہم بات کریں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کی، تو یہ ایک جرنی تھی جو ریلکٹنس سے ریولیوشن آف جسٹس تک گئی. پہلے امام نے انکار کیا، پھر امام مان گئے. تو اگر ہم بات کریں خلافت کی تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب لوگ پہلے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ خلیفہ بن جائے، تو امام نے پہلے انکار کیا. تو یہ جو انکار تھا یہ کسی طرح کی اسٹریٹجی تھی، پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی مذہبی ریزن تھا جو آج کے دور میں بھی ایک پیغام ہے؟ یہ بھی سوال بہت ہی اچھا ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو بعض اوقات اس طرح کے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ اگر خلافت حضرت امیر کا حق تھا تو جب لوگ آئے تو حضرت نے پہلے انکار کیوں کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید 2 چیزوں کو ہم الگ کریں. سب سے پہلی بات تو وہ منصب امامت جو حضرت حق کی جانب سے کسی کو معین کیا جاتا ہے، یعنی خود منصب امامت وہ کسی بھی دور میں حضرت کے علاوہ کہیں اور نہیں گیا. اس چیز کو لوگوں کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو نمائندگی پروردگار عالم ہے، جو منصب امامت ہے اور جو منصب خلافت اللہ ہے، خلیفت اللہ ہے، وہ حضرت امیر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور یہ مومن لوگوں کو حق بھی نہیں کہ وہ آئیں کسی کے پاس بیعت کر کے اسے امام بنائیں یا بیعت توڑ کے اس کو امام کے درجے سے معزول کریں. یہ الگ دونوں چیزیں، امامت الگ ہے، امامت کی بحث الگ ہے، اور خلیفت الگ ہے جو حکومت کی شکل میں. اس چیز کو ابتدائی سوال میں اگر الگ کر دیا جائے نا تو بعد میں آگے اس مطلب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ لوگ اب آئے تو اب حضرت امام ہوئے. نہیں، حضرت امام قرآن کے روح سے جس دن حضرت حق نے معین کیا اس دن سے امام ہیں. آپ مانیے نہ مانیے، ہم خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ مانے نہ مانے، خانہ کعبہ ہے. آپ طواف کریں طواف نہ کریں، خانہ کعبہ کی عظمت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں کہ امام بنانا ہمارا کام ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، امام ہم بناتے ہیں. بس اس مطلب کو ایک طرف کیا جائے کہ امامت دینے لوگ نہیں آئے تھے. ہاں، اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کیونکہ یہ لوگوں کے اختیارات میں نہیں کہ وہ کسی کو امام بنائیں یا کسی کو امامت کے منصب سے معزول کریں. یہ لوگ جو آئے ہیں یہ لوگ در حقیقت حضرت سے التماس کر رہے ہیں کہ زمام حکومت کو آپ سنبھالیے. ان کے بقول یعنی یہ لوگ ظاہراً سوچ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین اب آپ قرار پائیے. اب ظاہر سی بات یہاں پر واقعاً غور طلب مسئلہ ہے کہ خوب امامت کے وظیفے میں سے ایک وظیفہ اور اہم وظیفہ ہدایت ہے. ہدایت کے لیے ضرورت پڑتی ہے حکومت کی، کیونکہ جب آپ لوگوں کی ہدایت کرنا چاہیں گے، جب آپ سماج میں عدل پھیلانا چاہیں گے، جب سماج میں مظلوموں کو اوپر لائیں گے، ظالموں کو نابود کرنا چاہیں گے، احسنتم، تو آپ کے لیے حکومت ایک ذریعہ ہے. تو اس حکومت کے ذریعے آپ سماج کو صحیح کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، سماج میں ویلیوز کو زندہ کر سکتے ہیں. لوگ آئے تو پھر امام نے انکار کیوں کیا پہلے؟ احسنتم، لوگ آئے. اب اس حکومت کو لے کر حضرت امیر کے اور آنے کا انداز بھی عجیب تھا. حضرت امیر نے خود نہج البلاغہ میں نقل کیا کہ ان کے آنے کا انداز یعنی پورا مجمع، آج تک کبھی کسی کی بیعت کے لیے اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے جتنی تعداد میں، یعنی پورا ایک مجمع حضرت امیر کی جانب آیا. میں خود وہاں پر واقعاً ایک سوال کیا جائے کہ یہ لوگوں کو ایک بیک کیا ہو گیا کہ پورا مجمع
حضرت کے گھر کی طرف آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں عدالت طلبی رکھی ہے۔ ہر کسی کو ظلم خراب لگتا ہے، عدالت اچھی لگتی ہے۔ لوگ ظلم و بربریت سے پریشان ہو چکے تھے تقریباً 20 سال۔ ہاں، اب اس کے بعد اب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہمارے پاس نہیں بچتی ہے، لہٰذا سب حضرت کے در پہ ہے۔ حضرت نے انکار کیا۔ حضرت کے جملے بھی تھے کہ مجھے چھوڑو، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، یعنی میرے پاس نہ ہو۔ یہاں سے ذہن میں یہ نہ آئے کسی کے کہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھ میں اہلیت نہیں ہے، مجھ میں لیاقت نہیں ہے۔ دیکھیں ذہن میں آئے کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے کہ فلاں کام کیجئے، آپ کہ نہیں ہمارے علاوہ کسی اور سے کرائیے، تو ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر کر نہیں سکتے اور ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے۔ حضرت لوگوں کو اس عنوان سے واپس نہیں کر رہے تھے۔ حضرت کو در حقیقت واپس کرنے کا جو اہم مقصد تھا، حضرت انہیں متوجہ کرا رہے تھے کہ تم جس دور سے گزر کر علی تک آئے ہو، اب اس کے بعد تمہارے لیے علی کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، تمہاری عادتیں خراب ہو چکی ہیں۔ تم میں سے قبیلے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، عرب و عجم ہونے کی بنیاد پر، فلاں سے رشتہ داری کی بنیاد پر عادتیں پڑ چکی ہیں تمہاری کہ تم زیادہ خواہی کرتے ہو، یعنی اب چونکہ میں عرب ہوں تو مجھے اتنا وظیفہ ملے گا، وہ عجم ہے تو اسے اتنا شہریہ ملے گا، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے تو ہمیں اتنا ملنا چاہیے، ہمارے غلام کو ہم سے کم ملنا چاہیے۔ یہ تمہاری عادتوں میں آ گیا ہے، یعنی تمہاری عادت ایک طرح کی وی آئی پی کلچر کے تم لوگ ہو چکے ہو کہ تمہارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ تمہارا امتیاز الگ ہے، تمہاری دیکھ بھال الگ ہوگی، تم کچھ بھی کرو تمہیں کچھ نہ کہا جائے، عام غریبوں کے ساتھ ساری حکومت کی پابندیاں ہوں گی، تو تم ایسے لوگ، تم لوگ علی کو حاکم بنا بھی دو تو علی کی حکومت میں رہنے لائق نہیں ہو جائے گا۔ یہ پہلی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ان آنے والوں کو، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو بھول چکے تھے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اسی نبی کے دین پر ہیں جس دین پر نبی انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت واپس کر کے پہلی چیز جو انہیں تنبیہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ تم نبی کے دین پہ باقی نہیں رہ گئے، بالکل یاد دلا رہے ہیں۔ ہاں، حضرت یاد دلا رہے ہیں کہ تم متوجہ اس جانب ہو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ادا کرو، تو تم کو لگ رہا ہے کہ تم اسی نبی کے دین پہ باقی ہو۔ نہیں، نبی جہاں تمہیں چھوڑ کر گئے تھے وہاں تم نہیں ہو، وہاں اگر ہوتے تو علی تمہیں واپس نہیں کرتے، تم وہی عصر جاہلیت کی جانب لوٹ گئے ہو جس عصر جاہلیت سے نبی اکرم نے تمہیں نکالا تھا، اور تمہارے ذہن میں یہ کہ نہیں تم مسلمان ہو۔ مسلمان کس چیز کے؟ فقط نماز پڑھنے نہیں تھے مسلمان، تمہارے سماج میں ظلم عام ہے، تمہارے سماج میں بربریت عام ہے، تمہارے سماج میں غلام پروری پھر سے آ گئی ہے، تمہارے سماج میں انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس سماج کو اگر علی کے ساتھ جوش میں آ کر علی کی بیعت کر بھی لے گا تو یہ سماج علی کے ساتھ چل نہیں پائے گا۔ حضرت گویا انہیں بیدار کر رہے ہیں اور اس بیمار کو اس کی بیماری کا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ واپس کرنا در حقیقت بیمار کو متوجہ کرانا تھا کہ تم بیمار ہو، اور ان سے بھی ایک اعتراف لینا تھا کہ میں تمہیں تمہاری بیماری کا پتہ بتا رہا ہوں، اب بتاؤ میرے ساتھ آؤ گے یا نہیں؟ تمہارے اندر یہ حوصلہ ہے، یعنی یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے نا، آپ کلیئر کر دیجئے کہ بھائی یہ راستہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، کوئی اور ہوتا تو اس کو بتایا جاتا کہ ہاں آ جائیے، لیکن تم جہاں پر ہو، تم جیسے لوگوں کے لیے اب یہ عدالت کا راستہ طے کرنا سخت ہے، تو یہاں آ رہے ہو تو بغیر تیاری کے مت آنا۔ یہاں بہت سی چیزیں تمہیں بری لگیں گی، بہت سی چیزیں تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گی، بہت سی چیزیں جس کی تم نے عادت بنا رکھی ہے کہ وہاں غلام بیٹھے گا، یہاں آقا بیٹھے گا، یہ سب نہیں ہوگا۔ تو کیا تم تیار ہو؟ یہ واپس کرنا در حقیقت ایک سوال علی تھا اس آنے والی امت سے کہ کیا تم تیار ہو علی کے ساتھ؟ اور دیکھیں اس کا ہوا نہیں، 3 جنگیں، کسی اور دور خلافت میں مسلمانوں میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن مولا متقیان کے زمانے میں جنگ جمل بھی ہو رہی ہے، جنگ صفین بھی ہو رہی ہے، جنگ نہروں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو راستہ تم طے کر رہے ہو نا،
علی اس راستے پہ نہیں چلیں گے. بالکل ٹھیک. شاید یہی وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ جو اتنا کراؤڈ آیا تھا ان سے مخاطب ہو کر کہا بھی تھا کہ اگر تم مجھے اپنا خلیفہ بنا بھی دیتے ہو تو میں قرآن اور سنت کے ہی طریقے سے حکومت کروں گا, اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو کر. جی یہ وہی چیز ہے کہ اگر آپ کبھی غور کریں نا, ایک مرتبہ ہم کو حکومت کرنا, دیکھیں اگر کسی کو حکومت کرنا ہوتا ہے نا تو حکومت کیسے ملے وہی نہیں سوچتا, بس مل جائے. دیکھیں دو چیزوں میں, ایک مرتبہ حکومت ہمارے لیے منزل ہے, ایک مرتبہ حکومت ہمارے لیے ذریعہ, جہاں سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا کہ حضرت امیر اس ذات کا نام ہے جو حکومت اس وجہ سے چاہتے ہیں تاکہ اس راستے سے لوگوں کی خدمت کریں. بعض لوگوں کے ہاں منزل اور مقصد کا نام ہی حکومت ہے. بالکل ٹھیک. اب حضرت امیر کا مقصد حکومت نہیں ہے, حضرت امیر کا ذریعہ حکومت ہے. ذریعہ اور مقصد میں بہت فرق ہوتا ہے. مقصد تو ریفارمیشن ہے. احسن تو جی, کہ مقصد ایک بار پھر سے لوگوں میں جو اصل مسلمان ہوتا ہے انہیں پھر سے اصل مسلمان بنایا جائے, انہیں پاک کیا جائے تاکہ پھر سے زمانہ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا. احسن تو. جی مولانا صاحب, اگر ہم بات کریں مولا علی علیہ السلام کی حکومت کی, اور وہ پہلا قدم دیکھیں جو مولا علی علیہ السلام نے خلافت کے بعد پہلا قدم جو مولا علی علیہ السلام نے لیا تھا تو وہ یہ تھا کہ جو بیت المال تھا اس کو برابر سے تقسیم کرنا. اور یہ جو قدم تھا اس کی وجہ سے کافی سارے لوگ مولا علی کے دشمن ہو گئے. اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی خلافت کی مدت بھی دیکھیں تو وہ 4 سال 9 مہینے ملتی ہے. تو کیا لوگوں کو ایک لیول پر لانا, بیت المال کو برابر تقسیم کرنا, آپ کو لگتا ہے یہی وجہ بنی کہ لوگ مولا علی کے دشمن ہو گئے؟ حقیقت امر اگر دیکھیے تو یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلمانوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. میں ایک مسیحی شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے حضرت امیر پہ کافی کتابیں لکھی اور بہت اچھی کتابیں لکھی. مجھے ایک کتاب لکھی اس نے, صوت العدالت الانسانیہ, انسان کی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. اس نے ایک مقام پر لکھا کہ قتل علی فی محراب عبادت ہی لشدت عدلہ, کہ علی کو محراب عبادت میں مارا ہی گیا اس لیے چونکہ علی کی عدالت شدید تھی. یعنی علی عدالت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے تھے. یہ وہ چیز سبب بنی کہ لوگ علی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اور یہ ظاہر سی بات ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اسی خطرے کی جانب حضرت نے ابتدائی خلافت میں لوگوں کو متوجہ کرایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو 10,000 دینار بے باتیں مل رہا ہو, جس کی 11 حویلیاں ہوں, جس کے جو ہے 10 جو ہے کیا نام ہے اس ملک میں اور اس جگہ پر اس شہر میں, اس شہر میں اس کا ایک بڑا سا کاروبار ہو جو حکومت کی مہربانیوں سے کھڑا ہوا. اب ایک ذات آئے اور آنے کے بعد کہے کہ اگر کسی نے بیت المال سے ظلم کی بنیاد پر 1 درہم لیا ہو اور اس 1 درہم کا اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہو, میں علی وہ 1 درہم بھی اس کے پاس رہنے نہیں دوں گا. یعنی میں اس 1 درہم کو بھی, چونکہ وہ عام مسلمانوں کا مال ہے, وہ جو لوگ لے کر گئے ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس امام عادل کے ساتھ چلنا لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گا, مشکل ہے, سخت ہو جائے گا. میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا, حضرت امیر بیت المال سے جب وظیفے تقسیم کرتے, جو حضرت کا منشی تھا, حضرت ایک مرتبہ اس کو بلایا اور کہا کہ پورے شہر کو اعلان کرو کہ آ کر اپنے حقوق لے جائیں جو مسلمانوں کے حق ہیں. اب حضرت کا جو منشی تھا عبداللہ ابن ابی رافع, جس نے سب کو بلایا, حضرت نے فرمایا کہ 3 درہم یا 3 دینار سب کے درمیان تقسیم کرو. سب کو مل رہا ہے برابر, کوئی عرب ہے, کوئی عجم ہے, کوئی غلام دار, کوئی ابھی ہمارا غلام آج آزاد ہوا, آج وہ اسی صف میں کھڑا ہوا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں. ہے روایت میں کہ ایک شخص سہیل ابن حنیف یہ آ کر مولا سے کہتا, مولا یہ شخص کو دیکھ رہے حضرت نے فرمایا, کہا یہ کل تک میرا غلام تھا, میں نے اسے کل آزاد کیا, آج جتنا مجھے مل رہا ہے اتنا اسے مل رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہی عدالت ہے, حضرت نے فرمایا یہی مساوات ہے, یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے, اگر تقسیم ہو رہا ہے تو تمام کے درمیان. حتیٰ بعضوں نے مولا سے یہاں تک کہا کہ مولا آپ جو ہیں کچھ لوگوں کو ڈھیل دیجئے, یعنی اس قدر سختی, اس قدر جو ہے. یہاں تک کہ ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے اپنے کزن طلحہ اور وہ آئے تھے کہ انہیں زیادہ دے دیا جائے. یعنی یہ معاشرہ وہی تھا جو ہمیشہ سے جس کی عادت ہو گئی تھی کسے الگ سے کچھ دیا جائے. تو ہمارے والے لوگ وہاں پہ حضرت نے فرمایا اتامرونی اطلب النصر والجور,
تم لوگ مجھے اس جانب بھیج رہے ہو کہ میں ظلم و زیادتی سے مدد لوں. میں علی ناصر چاہتا ہوں لیکن ہر قسم کا مددگار نہیں چاہتا. پھر حضرت نے لا واللہ لا افعل ما طلع الشمس ولا لاح فی السماء نجم واللہ لو کانت اموال. حضرت فرماتی یہ تمام مال تم دیکھ رہے ہو نا یہ میرا نہیں ہے. اگر یہ میرا بھی ہوتا پھر بھی میں کسی کو 1 درہم زیادہ نہیں دیتا. یہ تو مال عام لوگوں کا ہے. اگر یہ مال خود علی کا ہوتا نا تو علی وہاں پر بھی مواسات برتتا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو سماج جو معاشرہ اس طرح کرپٹ تو اس کو آ کر آپ اس طرح کہیں گے تو وہ معاشرہ آپ کا دشمن نہیں ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ہوگا جی. تاکہ یہ معاشرہ تو عدل برداشت ہی نہیں کر سکتا. عدل برداشت نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک. اور مولوی صاحب اگر ہم نظر کریں اس لیٹر پر، لیٹر نمبر 53 جو مولا علی علیہ السلام نے مالک الاشتر کو لکھا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ 2 قسم کے ہیں، یا تو تمہارے دین کے بھائی ہیں یا خلقیت میں تمہارے برابر ہیں. تو اس کال کو مائنورٹی رائٹس اور سول ایکوالٹی میں کیسے امام علی علیہ السلام نے اپلائی کیا؟ اب یہ بھی دیکھیے واقعی یہ عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے لکھا، اس میں کتنے اچھے اچھے جملے. حضرت نے فرمایا اپنے دل کا نعرہ بناؤ. دل کا نعرہ، ایک مرتبہ ہم لوگ زبان سے نعرے لگاتے ہیں. حضرت نے فرمایا اپنے دل کے لیے کیا نعرہ بناؤ؟ رحمت، یعنی لوگوں کے ساتھ مروت، لوگوں کے ساتھ مہربانی، لوگوں کے ساتھ لطف. کوئی مذہب کا ذکر نہیں فرمایا. لوگوں کہا جا رہا ہے، مسلمان نہیں. دیکھیں جو جملے وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، رعیہ اسے کہتے ہیں جو آپ کی حکومت میں ہو. یعنی جو بھی آپ کی حکومت میں ہو تمہارے دل سے اس کے لیے مروت ہو. تمہارے دل سے، حتیٰ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریے ایکٹنگ بھی مت کرنا، تمہارے اندر سے رحمت نکلے تمہارے اندر. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چلو بعض لوگوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے، اپنا مددگار بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے آئے اور ہم نے کہا نہیں ہم سب کے ساتھ ہیں اور سب کو ایک جیسا دیکھتے نہیں. حضرت فرما رہے ہیں تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے رحمت، لوگوں کے لیے محبت، لوگوں کے لیے مروت. اور حتماً اپنے آپ کو ایسا نہ بنانا جیسے ایک درندہ ایک جانور کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. وہاں پر حضرت نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. حضرت یہاں متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی پر حاکم ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ حکومت تمہیں ہر بات کی اجازت دیتی ہے، اور یہ لوگ جو تمہاری رعایا ہیں یہ تم سے تعلق نہیں رکھتے. کسی عنوان سے تمہارا ان کا رشتہ ہے، یا تو رشتہ دین ہے یا رشتہ انسانیت ہے. اب آپ دیکھیے اس رشتے کو حضرت کتنے حسین انداز میں، یہ رشتہ انسانیت ہے یا رشتہ دین ہے. اب اگر رشتہ انسانیت ہے تو تم یہ کیوں بھول جا رہے ہو کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے تمہیں یہاں کا حاکم بنایا ہے، وہ تم سے بلند ہے. اگر آج تم یہاں ظلم کرو گے تو اس مخلوق کا خالق تمہیں کیسے جانے دے گا؟ یعنی حضرت یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک حکومت جو علی کی نگاہ میں معتبر ہو سکتی ہے وہ حکومت معتبر ہو سکتی ہے جہاں پر اقلیت میں رہنے والے بھی محفوظ ہوں اور جہاں پر اکثریت میں رہنے والے تو محفوظ ہیں اور ان کی جانب سے اقلیت پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو. شاید اسی لیے حضرت نے ایک جملہ فرمایا، میں ایک جملہ عرض کروں، بڑا حسین جملہ. حضرت نے فرمایا کہ اگر مملکت اسلامی میں ایک وہ خاتون جو مسلمان نہیں ہے اس کے پیروں سے پازیب چھن جائے اور یہ خبر سن کر کسی مسلمان کو موت آ جائے تو مجھ علی کو تعجب نہیں ہوگا. یعنی حضرت بتا رہے ہیں تمہاری سلطنت میں اقلیت اتنی محفوظ ہو کہ اصلاً یہ خبر سننے میں بھی نہ آئے کہ کہیں یہ خبر سننے میں بھی نہ آئے کہ کہیں اقلیت کے ساتھ کہیں ظلم ہوا ہو. اور اگر یہ خبر سننے میں آ جائے تو یہ کوئی معمولی خبر نہ رہے کہ ہم کہہ سکیں ارے مسلمان تو نہیں تھا. نہیں، یہ خبر اتنی دردناک ہونا چاہیے کہ اس خبر کو سن کر اگر کوئی مر جاتا ہے تو علی کو تعجب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عدل امام علی علیہ السلام میں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کبھی دیگر مذہب والوں کی عزت کو کم نہیں ہونے دیا. کسی بھی طرح جتنی آزادی، میں شاید آخری مرحلہ ایڈ کروں آپ کی خدمت میں، جتنی آزادی حضرت امیر کی حکومت میں تھی. آپ دیکھیں طلحہ و زبیر حضرت کو چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت کو معلوم تھا
انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ ہم مکے جا رہے ہیں. جی بعضوں نے حضرت سے کہا بھی حضرت خود بھی جانتے, لیکن حضرت نے ان کو روکا نہیں. بالکل ٹھیک. حضرت چاہتے تو قید خانے میں ڈال سکتے تھے. یہ دیکھیے حضرت امیر کا زمانہ وہ زمانہ نہیں تھا, اور شاید انہی وجوہات پر بہت سے لوگوں نے حضرت کی بیعت کیوں نہیں کی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ علی کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لہٰذا یہ عدل علی سے مطمئن تھے. بالکل ٹھیک. تو آج تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے مولانا صاحب, اور ہمارے ویورز کے لیے بھی, کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دیگر مذہبوں کی عزت نہیں کرتا یا بہت ہی ہارڈ ہے, تو ہاں اسلام ہے سخت, لیکن جب بات آتی ہے عدل کی اس کے لیے, چونکہ ہمارا دین وہ دین ہے جو کبھی بھی کسی بھی انسان کے حق کو نہیں مارتا. تاکہ مولا علیہ السلام نے بہت خوب فرمایا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو تمہارے دین میں بھائی ہے یا پھر انسانیت میں آپ کے شریک ہے. تو اگر اب بات آتی ہے حکومت کی اور ہمیں دیکھنا ہے کوئی بہترین لیڈر, تو ہمارے امام علی علیہ السلام سے بہترین لیڈر, بہترین خلیف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.